बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं कनाडा से साजिद खान साहब। पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पैंतरे बदले जा रहे हैं। कभी आपको सुप्रीम कोर्ट इधर जाती हुई नज़र आती है। मैं बात कर रहा हूँ फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात के हवाले से, कभी उधर जाती हुई नज़र आ रही है। और फिर काजी फाइसा साहब, वो भी किस तरह के फैसले पहले दे चुके हैं। आज उनके फैसलों को कोट किया जा रहा है। जब आज़म खान का बयान सामने आया इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र के हवाले से, इस पर साजिद खान साहब से बात करेंगे और साजिद खान साहब से मज़ीद भी कई बातें करेंगे, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ईरान गए हैं। इसके अलावा भी कई बातें होंगी, लेकिन शुरू हम करते हैं काजी साहब के उस फैसले से। और फिर आज़म खान ने इमरान खान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने साइफ़र पर बयान दिया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब साजिद खान साहब। आज़म खान वाला आपके सामने मामला है, आपने पढ़ लिया होगा, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? काजी फाइसा का फैसला भी सामने, काजी फाइसा का पुराना फैसला भी सामने आ चुका है। कुछ लोग इसको मिला के भी देख रहे हैं। काजी साहब ने तो कहा था ना कि हुकूमत का मामला है, हुकूमत इस पर तहकीक करे, अदलिया को इसमें ना घुसीटा जाए। जी सर, बुनियादी चीज ये है कि आजम खान की बात को मैं हैसियत और अहमियत नहीं देता। उसकी वजह कि वो भी एक बंदा बशर है, उसकी भी कोई कमजोरी होंगी। देखिए, उनकी बड़ी कमजोरी ये हुई, इसमें से बड़ी मायूसी हुई कि खान साहब के दौर में उसको एक बैनुल-अक़वामी अदारे में सेलेक्ट करवा दिया गया था। और उम्मीद ये थी कि वो वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन उसको नहीं जाने दी गया। ये जो हमारी मशहूर जमाना शर्सिया है और ब्यूरोक्रेसी है, ये की टांग खींचने में बड़ी माहिर है। और आजम खान का जो बयान है ना सर, वो 164 का बयान है, मेरा ख्याल है। 164 का बयान हमें नजर आता है हमारे वजीर खजाना डार साहब के हवाले से कि उन्होंने भी 164 का बयान दिया था और उन्होंने आशीर्वाद हासिल कर ली थी जनरल मुशर्रफ की। और फिर आप ये देखें कि भुट्टो साहब के खिलाफ भी जो बयान आया था, वो भी ब्यूरोक्रेसी का एक बंदे का था और उसने भी 164 का बयान दिया था। अच्छा सर, 164 का बयान जो है ना, ये जमहूरियत के हवाले से है, अमलियत के हवाले से, अकल के हवाले से है। इस्लाम 164 के बयान को नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि दो लोग जिन्होंने वो चीज देखी हो वो आके बयान करें कि हमने बाकायदा होशो हवास उसको देखा था ये काम करते हुए, इस वजह से उस पर हद लग सकती है। अच्छा, लेकिन खान साहब के बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा खान साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, एग्री भी हूँ, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ज़मामे इक़्तिदार है, जो इसके पीछे हैं, वो तो इमरान खान को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इसीलिए बयान दिलवाया गया है। तो सर बिल्कुल ये है, बंदा करे कवलियत रब करे सोली। अच्छा, इमरान खान अब तक बचता आ रहा जी, इमरान खान अब तक बचता आ रहा है। और दूसरी बात ये कि इमरान खान को गिरफ्तार करना इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदारों के लिए एक बहुत अच्छी मंडी है। अच्छा, IMF के लिए एक बहुत अच्छा तजर्बा है, वर्ल्ड बैंक के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी। अगर इमरान खान को अंदर कर देंगे, वो तमाम तक काम रुक जाएंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, ठीक है। उनको परेशानी है कि आज हो या कल हो, इमरान खान का जो वोट बैंक है उसे फिल वक्त अभी नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा, उसे तोड़ा जा सका। और उसमें हमारे मीडिया ने और हमारे सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा एक अच्छा आसान किरदार अदा किया है सर। ठीक है। तो अच्छा, मैं तो इमरान खान के बारे में हुस्न नजर भी रखता हूँ, हुस्न ज़न भी रखता हूँ कि इमरान खान का कुछ नहीं कर सकते सर, उसके पास खोने को कुछ नहीं ना है। अच्छा, वो जो कुछ कर रहा है वो अवाम के लिए बेहतरी का सोचता, सिंपल एज दैट। नहीं तो फिर उसको सजा दिलवाने पर क्यों तुल गए? 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं और ये भी सामने आ गया एक और। देखिए, हमारे माशरे में अंग्रेज एक काम बड़ा अच्छा कर गया था जी, वो वहशत और दहशत फैलाता था और उसने ये सारी सजाएं बनाई जो इस वक्त पाकिस्तान के मरकज़ी कानून के अंदर हैं। ये हमने नहीं बनाई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, अंग्रेज की बनाई सौगात है जिसका फायदा उठा रहे हैं। और ये बनाई किस लिए गई थी? गरीबों पे जुल्म करने के लिए, गरीबों को दबाने के लिए, आवाम को परेशान करने के लिए, अशरफिया के लिए और सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए।
عمران بھی یہ کہتا نا کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے نہیں ہے. میں 164 کا بیان جا کے دے دیتا ہوں کہ جناب زرداری صاحب نے بہت لوٹ مار مچائی ہے. کیا یہ قانون آپ کا مان لے گا اس کو؟ جتنی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, کسی ایسے شخص کو پکڑا جس نے غلط ایف آئی آر درج کروائی ہو, تو آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں وہ جنگل کے قانون میں آپ رہ رہے ہیں, شکر ہے آپ فاختہ ہیں اور آپ قبوں سے بہت ڈرتے ہیں. اچھا نہیں, یہ جنگل میں یہی تو خطرہ ہے, یہی خوف ہے کہ جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف وہ قانون لاگو ہو رہا ہے. اب سر لاگو کر لے سر, کیا ہوگا؟ اچھا سوال تو یہ, اگر عمران خان کو گرفتار کر لے رہے ہیں, ہاں جی خدا خاصا عمران خان کو مار دیتے ہیں, تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جو لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں میرے جیسے, کیا ان کے دل سے اتر جائے گا عمران خان؟ اچھا, دل میں رکھنے سے کیا ہوگا فائدہ؟ ہاں بڑی آپ نے بات کی. محرم ہے سر, کتنے ہمارے شیعہ برادران جو ہیں وہ محرم کو یاد کر رہے ہیں, انہوں نے دل میں رکھ کے کیا حاصل کیا سر؟ جی بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی. اچھا میں نے وہ حوالہ دیا تھا قاضی فائسہ کا, قاضی فائسہ نے اسحاق ڈار کے کیس میں یہ کہا تھا جب اس نے مقدمہ اڑا دیا, یہ کہہ کر قاضی فائسہ صاحب نے مقدمہ اڑایا تھا جی کہ یہ بیان جو ہے یہ اس بندے کے سامنے نہیں دیا گیا جس کے خلاف یہ بیان ہے, اور اس چیز کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ بیان بھی اڑ جائے گا, لیکن پیچھے جو لوگ ہیں یہ حکومت ہے وہ بڑے تکڑے ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے یہی کیس پھر قاضی فائسہ صاحب کے پاس جائے گا تو وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ کریں گے؟ نہیں, قاضی فائسہ صاحب انشاءاللہ تعالی عمران خان کی طرح یو ٹرن لیں گے سر, کہ اس وقت قانون یہ کہتا تھا, اب یہ قانون یہ نہیں کہتا سر. اچھا جی, قاضی فائسہ صاحب یو ٹرن لے لیں گے. قاضی صاحب سے آپ اچھی امید رکھیں, جب قاضی صاحب کے گلے میں یہ توق پڑے گا انصاف کر سر, وہ سیدھے ہو جائیں گے. قاضی صاحب کو یہ قاضی صاحب سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. ہاں جی, قاضی صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی سر. قاضی صاحب نے یہ جو سیٹ حاصل کی ہے اس کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے, اور وہ جانتے ہیں بچنا بھی اور بچانا بھی سر. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ کب تک آپ کو نگران آتے ہوئے, اور کون نگران آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر علی بابا 40 چور کا معاملہ ہے. دیکھیں آپ کا خیال ہے محسن نقوی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ کرسی چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ یا کوئی ایسا قانون ہے جو اس کرسی کو چھڑوا سکے؟ یا بتائیں یہ کس قانون کے تحت آئے ہیں؟ کیا یہ قانونی ان کی کوئی حیثیت ہے؟ جی, تو لیکن اسے سب نے قبول کیا, اور تو آپ اس سے تو اچھے کی امید بالکل نہ رکھیں. ہو رہا ہے نا سر. اچھا نہیں, نگران کون سا آپ کے نہیں اوپر نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ مرکز میں کون نگران وزیر اعظم آ رہا ہے, آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ مرکز سر ابھی تو میرا خیال ہے گنجائش نہیں ہے سر. ابھی تو یہ سمجھے ہیں کہ جو پنجاب سفیر ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے, ہو سکتا ہے اسے کچھ وقت کے لیے روک ہٹا دیا جائے کچھ وقت کے لیے, اور پھر سے دوبارہ بنا لی جائے, کیونکہ جو کام وہ وزیر اعظم صاحب آج کر رہے ہیں یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا سر. حتیٰ کہ ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمیں بہت ناپسند بھی ہیں جن کا نام ہے باؤ جی, وہ بھی نہیں پسند کریں گے یہ کام کرنا جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. اس طرح وہ لیٹ جاتے ہیں نا سر جی, وہ سب میرا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کے متحد افسر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں جناب ان کی وجہ سے میں یہ ہوا ہوں. سر کمال کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچیاں گولی کھیلے نہیں سر. اب یہ سب لوگ جو ہیں یہ مغرب کے اور امریکہ کے اور برطانیہ کے چہیتے ہیں, اور انہی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ان کا پاکستانی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, نگران وزیر اعظم کس کو, ان کی مرضی کا لے کے آئیں گے, کس کو لائیں گے, یہ ہے سوال. تو سر نگران وزیر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ عدلیہ سے کوئی ایسا جج ہو جس کی آنکھیں دھندلا چکی ہوں اور جو سنتا بھی نہ ہو. اچھا جی, اب آپ دیکھیں نا ہمارے ملک ریاست وہ سر ہر ان کا جو بھی کا ہے انہوں نے بے شمار فلاحی کام کیے ہیں امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے کوئی نہیں کیا سر انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ ابھی وہ کوشش میں یہ ہے کہ ان کی پسند کا کوئی وزیر اعظم لگا دیا جائے, جو آپ بات کر رہے تھے نا جی, اس کے لیے ملک ریاض صاحب کی ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے, جو بندہ بتائیں جو قابل اعتبار بھی ہو اور ہمارے کام کو آگے چلائے. اچھا جی, خیال یہ ہے کہ بلاول وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا لیکن وہ قائم مقام جز وقتی وزیر اعظم بن سکتا ہے. اچھا جی,
سر نگران وزیر اعظم کیا کرے گا؟ نگران وزیر اعظم ہوتا ہے الیکشن کروانے کے لیے. ابھی الیکشن کے آثار دور دور نظر نہیں آ رہے. یہ انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے الیکشن کی، نو ڈاؤٹ، اور وہ ایسے الیکشن کی تیاری کی ہوئی ہے کہ کسی قانونی مخمصے کے باعث عمران خان کو نااہل قرار دے دی کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اچھا جی. اور آپ یہ دیکھیں گے جب الیکشن ہوگا بھی نا تو جو ووٹ ہوں گے نا سر، ووٹوں کا ٹرن اوور، ووٹ ڈالنا ہے، وہ انتہائی کم ہوگا. اور یہ بھی خوف ہے کہ دنیا کو ہم نے کیا دکھانا ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا سر اصلاحات، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیں ورلڈ بینک میں اور IMF نے انہیں بڑی مشکل میں ڈال دیا، اور انہیں مشکل میں عمران خان نے ڈالا ہے. جب IMF کے لوگ عمران خان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ کس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ایک قسط آپ کو ابھی دے دیتے ہیں، ایک قسط ہم آپ کو صبح دیں گے جب وہ حکومت آئے گی جسے الیکشن کروانا ہے، اور ایک قسط ہم اس حکومت کو دیں گے جو جیت کے آئے گی. آپ یہ دیکھ لیجیے یہ جتنی بھی ہو جائے گی، اور وہ خود بھی چاہتے ہیں، وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ نہیں تو کل بینک تفریح پاکستان کر ہی لے گا، کیونکہ پاکستان اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اب ان کے پاس بہت ساری چیزیں بیچنے کے لیے ہیں. اب آپ دیکھیں گے عنقریب انہوں نے کیا بیچنا ہے. انہوں نے پاکستان کے دفاعی ہتھیار بیچنے شروع کرنے، کچھ تو یوکرین کے ہاتھ بھیج دیے ہیں. اچھا جی. آپ کے پاس اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ اپنی فوجوں کو مشق کروا سکیں سر. تو آپ کو پاکستان کی جو فکر ہے نا سر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی فکر اللہ کو کرنی چاہیے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، سچی جو بات ہے. ٹھیک ہے. جنرل عاصم منیر ایران گئے تھے؟ جی ہاں ایران گئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے حیران کن بات یہ کہ ایران کے جو لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں وہ اپنے کسی اہم عسکری ادارے سے کسی غیر ملکی کو کبھی نہیں ملواتے. لیکن انہوں نے جنرل عاصم منیر سے اپنی ایویشن اور ڈیفنس کے لوگوں کو ملوایا. اچھا جی. اب اس کا کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات تو یہ ہے. اچھا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جس طرح سے ایران اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں، یہ بھی کوئی اسی حوالے سے کردار ادا کرنے گئے ہیں، اور پھر افغانستان کی طرف سے جس طرح پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی ہے حکومتی سطح پر، اور بارڈر بھی تینوں ممالک کے وہ بھی اتنے کوئی محفوظ نہیں ہے. ایران کی طرف سے بھی دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں. نہیں سر، وہ تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، الزام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایران کو جا کے بتایا کہ جو کچھ ہمارے یہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے نا وہ آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے سر جو بلوچستان میں ہوا، پہلے یہ بلوچستان کوئٹہ گئے تھے، وہ وہاں پہ جس قسم کا دہشت گردی ہوئی، اس کے بعد ایران گئے. اب سوال یہ ہے کہ ایران میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی سر؟ ایران الزام ضرور لگاتا ہے پاکستانی فوج کے اوپر یہ فائرنگ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی؟ امریکہ وہاں دہشت گردی کیوں نہیں کرواتا؟ اور یہ بات بتائیے آپ کہ افغانستان ابھی تک اتنا سٹیبل کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان نے افغانستان کی مدد بھی کی، وہاں امن بھی لے کے آیا، لیکن اس کے باوجود افغانستان آپ سے خوش نہیں ہے. کس کی وجہ سے خوش نہیں ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے. اچھا، سپہ سالار ایران گئے، کیوں گئے سر؟ ایران وہ اس لیے گئے، انہوں نے ایران وہ اس لیے گئے سر، آپ کی بات آپ نے پہلے بات کی تھی نا، ایران وہ اس تناظر میں گئے ہیں کہ ایران کو وہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے سعودی عرب سے تعلقات اچھے رکھیں، ہم بھی سعودی عرب کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھ لیں، آپ ہمارے بارے میں کوئی بری رائے نہ رکھیں، ہماری جو عسکری لوگ ہیں ان کی بات بھی سن لیں. اور دونوں عسکری حضرات نے مل کے بہت سارے باتوں پہ غور کیا اس حوالے سے کہ امریکہ ہے وہ تیل کے معاملے میں کوئی ایسی حرکت کرے جس سے نقصان ہو تو اس کا مداوع کریں. اور پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی ایران بھی تیل بیچتا ہے، روس بھی تیل بیچتا ہے، اور سعودی عرب بھی تیل بیچتا ہے. اچھا جی. ان کو استحکام دینے کے لیے کہ جناب ہم بہت بڑے خریدار ہیں، آپ ہم سے بات کریں. جی جی جی، یہ تو بہت اچھا ہے، پاکستان کے لیے تو بہترین ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کریں گے، فوج معیشت کو مضبوط کر رہی ہے، زراعت کو بھی کر رہی ہے، تو یہ تو بہتر ہو گیا پھر.